अस्सलाम वालेकुम सामीन। पावर 99 से मैं हूं फ़िदा हुसैन। प्रोग्राम जू जी बी लेकर आपकी खदमत में हाजिर हूं। इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से ये प्रोग्राम आपको पता है कि हर हफ्ते को हर जुमरात को माजरत लेकर आते हैं, जिसमें हम गुफ्तगू करते हैं गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, जिसमें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत गिलगित बल्तिस्तान के वो हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। तो उस हवाले से हम ये गुफ्तगू करते हैं। तो आज हम जो बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, इसमें हमारा आज का मौजू जो है, कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने गिलगित में जाके जो काबीना के तकरीब हलफबरदारी के बाद जो किया था कि काबीना बनाने की जो कमेटी बनाने की बात की गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने के लिए, तो उस पे हम बात करेंगे। तो इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं आमिर हुसैन साहब, जो जर्नलिस्ट हैं, और इनके साथ अली अहमद जान साहब, कालम निगार हैं, तज्ज़ियाकार हैं। ये दोनों तशरीफ़ रखते हैं, और कुछ सियासतदान जो वहाँ के गिलगित बल्तिस्तान के हैं वो भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे, तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे। तो इस हवाले से सबसे पहले शुरू करते हैं कि आमिर हुसैन साहब आपसे कि किस तरह से देखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने एक दफ़ा फिर कमेटी बनाने की बात की। हालांकि एक कमेटी तो पहले सरताज अजीज़ के दौर में भी बनी थी और उसकी रिपोर्ट भी तैयार हो चुकी थी। अपना फ़िदा साहब बहुत शुक्रिया। देखें, जो अहम बात है ना, 17 सितंबर को आपको याद होगा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक अपोजिशन की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थे उनके लीडर्स को बुलाया था, और उसमें ये बात तय हुई थी कि कोई आइनी और अबूरी किस्म का सेटअप होगा, लेकिन उसके खदोखाल वाज़ा नहीं थे। और ये बात तय हुई थी कि इलेक्शन के बाद तमाम पार्टियों की मुशावरत से मिल के इसका कोई खदोखाल तय किया जाएगा, इसका कोई रोड मैप बनेगा। तो इमरान ख़ान साहब ने वही बात की है, लेकिन इशू ये है कि उसका जैसा आपने कहा कि सरताज अजीज़ साहब की कमेटी के रिकमेंडेशंस मौजूद थे। 2 साल में वो रिपोर्ट मुरतब हुई। 2 साल के दरमियान उन्होंने जो जिन स्टेक होल्डर से उन्होंने इंटरेक्शन किया, लोगों के साथ मुशावरत की, करके उसको तरतीब दिया गया था। और उन्होंने कश्मीर इशू के हवाले से तनाज़े के उस पूरी हसासियत को सामने रखते हुए एक मिडल रास्ता निकालने की कोशिश की थी। ठीक है, अब ये जो कमेटी बनेगी, ये फिर किस तरह उस रिपोर्ट, आपकी बात ठीक है कि इस रिपोर्ट से फ़ायदा उठाना चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा बिल्डअप हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, या जो मौजूदा हुक्मरान जमात है, इसकी जो कैपेसिटी है और उसकी सलाहियत को देखते हुए और नेशनल इश्यूज़ पे जो मामला चल रहे हैं, तो ये भी मुझे लगता है खटाई में पड़ेगा। अगर इसमें सिक्योरिटी के हवाले से जो ख़दशात हैं जिसकी वजह से सूबा बनाने की बात चली थी, वहाँ से अगर पुश नहीं मिलता, तो फिर अगर इसको हुकूमत पे छोड़ दिया जाए तो एक तो ये डिले भी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि हमें उस सूबे के बनने न बनने से हमारे लिए कोई बड़ा फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। हम तो ये कहते हैं कि जो सियासी सूरत हाल है गिलगित बल्तिस्तान की, या उसका एक एक किस्म का प्लेस है इन लाइन विद द यूएन रेजोल्यूशंस, उसके मुताबिक अगर आप कोई चीज़ करते हैं तो रोड मैप भी मौजूद है, उसका फ्रेमवर्क भी दिया हुआ है। आपने सिर्फ बैठ के लोगों से कंसल्ट करके उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। ठीक है, वो एक आसान तरीका है। दूसरा जो तरीका है उस पर बात करें, बात किस चीज़ पे बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि आप सूबा नहीं बना सकते, जी। और आप इंटरनेशनल किसी भी फोरम पे हुकूमत पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है कश्मीर इशू के हवाले से, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, वो तो तब्दील नहीं हुआ, वो वही है। अगर आपका मौक़िफ़ वही है, आप तनाज़े को उसी तनाजुर से अब भी देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप कोई ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। प्रेडिक्टेबल चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, जिनको हम बैठ के आज बता सकते हैं आप क्या कर सकते हैं। तो उसकी कोई बड़ा फ्रेमवर्क नहीं चाहिए। तो इसलिए जो चीज़ मौजूद है पहले उसी से काम शुरू करें, और फिर उसके बाद अगर आप समझते हैं कि इंटरनेशनल हालात बदल जाते हैं और पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ को तब्दील करता है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कोई पैचअप हो जाता है, कश्मीर के लोगों का भी एज ए स्टेक होल्डर उनकी भी यही राय हमवार हो जाती है और कोई सोल्यूशन निकलता है, तो वो फ्यूचर की बात है। जी। इस वक्त जो बात है वो ये है कि जो चीज़ें गिवन है पहले उस पर फोकस करें जो बन सकती हैं, और जो अननोन चीज़ें हैं उस अननोन टेरिटरी में घूमने का कोई फ़ायदा नहीं है। जी। तो जो तो कमेटी बनेगी वो आई डोंट नो वो कौन सा डिफरेंट किस्म का फ्रेमवर्क लाएगी जो सरताज अजीज़ की रिपोर्ट में नहीं है। तो वो तो कंसल्टेटिव प्रोसेस से बनी थी ना, उसमें तमाम लोगों से बात की थी, मुशावरत की थी। तो मेरे ख़्याल में अगर किसी को डिसाइड करना है, कोई संजीदा है, तो उस रिपोर्ट को बिल्कुल उठाए, उसमें देखें क्या क्या चीज़ें और बेहतर तरीके से उसमें डाली जा सकती हैं। हसासियत जो डिस्प्यूट के हवाले से है
اس کو متاثر کیے بغیر اور کیا بہتر سٹیپس لیے جا سکتے ہیں جس میں لوگوں کی امپاورمنٹ کو انشور کیا جائے. اگر یہ ہو سکتا ہے تو پھر اس کے لیے اور راستے موجود ہیں, لمبی کمیٹی بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو علی احمد جان صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو جیسے عامر بھائی نے بات کی کہ کشمیر جو اسٹیٹس ہے اس پر پاکستان کا موقف تبدیل نہیں ہوا, غالباً یہی اسی قسم کی باتیں جنرل اسد درانی نے بی بی سی کو انٹرویو بھی دیتے ہوئے کہا کہ کشمیر پر کوئی ایسا اقدام نہ اٹھایا جائے جس سے کشمیر کاز کو نقصان پہنچے. دوسری طرف ابھی میں دفتر خارجہ سے آ رہا ہوں, ان کے سامنے یہ سوال رکھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کشمیر کا جو ہماری جو ایک پوزیشن ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے, اسی پوزیشن میں رہتے ہوئے ہم گلگت بلتستان کے لوگوں کو امپاور کر رہے ہیں, ان کو بااختیار بنانے کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر وہ سرتاج عزیز کمیٹی کی رپورٹ میں کیا کوئی کمی تھی جس میں سے گلگت بلتستان کہا جا سکے کہ اس سے گلگت بلتستان کے لوگ بااختیار نہیں ہو سکتے تھے, مزید کمیٹی کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ دیکھیے, اس کا حل کی طرف جاتے ہوئے ایک میکینزم تو ہوگا. تو میرا خیال یہ ہے کہ میں آپٹیمسٹک ہوں کہ یہ کمیٹی ایک میکینزم ہے. اس کمیٹی کا جو مجھے نظر آ رہا ہے اس کے دو بڑے کام ہیں. ایک تو اس سرتاج عزیز کمیٹی کی رپورٹ یا اس کا فریم ورک یا جو بھی سالوشنز ہیں اس کی ریٹروفٹنگ, یعنی وہ دوبارہ لے جا کے اس کو گراؤنڈ ریئلٹیز کے ساتھ اس کو ایڈجسٹ کرنا. اور دوسری جو ہے وہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کنسلٹیشن. جی, اس میں بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کے ساتھ وہ کمیٹی کنسلٹیشن کر سکتی ہے, جس میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور گروپس ہیں, ریلیجیس گروپس ہیں, ایتھنک گروپس ہیں اور ڈفرینٹ اوپینین کے گروپس ہیں, اور ایون کشمیر کے ساتھ یا کشمیر کی لیڈرشپ کے ساتھ آن دی ادر سائڈ آف دا ایل او سی اینڈ ان ایج اے کے. اور اسی طرح یہ کمیٹی کا جو پروپوزل ہے یہ مجھے ان نیچرل نہیں لگا. اچھا, ہاں بالکل ان نیچرل نہیں لگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کمیٹی میں یہ کس کس کو شامل کرتے ہیں اور اس کمیٹی کا مینڈیٹ یا ٹی او آرز کیا ہوتے ہیں اور وہ کمیٹی کس طرح کام کرتی ہے. تو ہم اس کو اسٹریٹ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے. کمیٹی تو کوئی کمیٹی کوئی فورم اور کوئی لوگ تو بیٹھیں گے, جی, چاہے وہ کوئی بھی ہو, اس کو آپ کمیٹی کہیں, اس کو گروپ کہیں, اس کو آپ انٹرسٹ گروپ کہیں, لیکن ایک پلیٹ فارم موجود ہوگا. مجھے یہ چیز وہ نہیں لگی, اجنبی نہیں لگی. اجنبی ہم بھی نہیں کہتے کہ اجنبی, شاید عامر صاحب کو بھی نہیں لگی ہوگی, لیکن کمیٹی جو پہلے سے بنی ہوئی ہے, جو آلریڈی ایک پہلے سے نہیں ہے نا, کون سی کمیٹی ہے؟ سرتاج عزیز وہ ختم ہو گئی نا. سرتاج عزیز نے اپنی رپورٹ دے دی, وہ ڈائلوٹ ہو گئی. اس کمیٹی کا مینڈیٹ یہ تھا کہ وہ ایک فریم ورک بنا کے دے دے, اس نے دے دی, وہ آٹومیٹکلی دیٹ اسٹینڈس ڈیزالوڈ. اب اس کی امپلیمنٹیشن کی بات ہے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں, یہ بھی ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ سرتاج عزیز کمیٹی کی ریکمنڈیشنز ہی امپلیمنٹ ہوں, یہ بھی تو کہیں فیصلہ نہیں ہوا نا. نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اب یہ ایک نئی کمیٹی آئے گی جو سرتاج عزیز کمیٹی کی رپورٹ دیکھے گی, ایگزسٹنگ جو سچویشن ہے وہ دیکھے گی اور بہت سارے لوگوں سے وہ بات چیت کرے گی. اس کی ریٹروفٹنگ کا کام ہے. جی, اس میں اگر مجھ سے کوئی میرے ذہن میں جو آتی ہے بات وہ یہ ہے کہ اس میں زیادہ ٹیکنیکل لوگ ہوں گے, ہونے چاہیے, اور زیادہ جو ہے سمجھنے والے لوگ ہوں گے. ضروری نہیں ہے کہ وہ پالیٹیشین ہی ہوں, ضروری نہیں ہے کہ وہ جی بی کے لوگ ہوں, یا ضروری نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے اسمبلی میں بیٹھنے والے لوگ. ہو سکتا ہے ریٹائرڈ جنرلز بھی ہوں, اس میں ریٹائرڈ ایمبیسڈرز ہوں, اس میں ان سروس لوگ بھی ہوں جو اس موضوع کو سمجھتے ہیں. تو علی احمد جان صاحب, مجھے تھوڑی سی یہ اس وجہ سے انٹرسٹنگ بھی لگی اور عجیب بھی لگی کہ ہو سکتا جی بی کے لوگ نہ بھی ہوں, تو پھر ہم جو کہتے ہیں کہ ایسپریشن کی, یعنی وہاں کے لوگوں کا پارٹ ہے, وہ پھر کنسلٹیشن کا پارٹ ہے, وہ تھرڈ پارٹ ہے. فی الحال جو مسئلہ ہے, میں نے اس طرح کی ایک گروپ کی میں نے ڈسکشن اٹینڈ کی ہے, جس میں جو مجھے چیلنج نظر آیا وہ یہ تھا کہ پاکستان کوئی بھی سالوشن نکالے, اس کو یو این کے لا ڈپارٹمنٹ کے سامنے کیسے جسٹیفائی کرتا ہے. ایک چیلنج تو یہ ہے اس کا. جی, تو اس میں آپ کو لیگل ایکسپرٹس کی ضرورت ہے. جی, ٹھیک ہے.
ایک دوسرا یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن جو ایگزسٹنگ پاکستان کا ہے اس کے اندر کیا 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 جائے کہ یہ مسئلہ بھی حل ہو اور اس کی امپلیکیشن بھی کم سے کم ہوں. اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس کی ضرورت ہے جی جو اس بات کو بیٹھ کے سمجھے. پھر کوئی بھی آپ فیصلہ کرتے ہیں تو اس فیصلے کا جو ہے لوگوں پر کیا اثرات ہوں گے, ان کے سینٹیمنٹس کو کس طرح سے افیکٹ کرے گا, آپ کو پولیٹیکل ایکسپرٹس کی ضرورت ہے. صحیح. تو وہ جو ہے ان جب تمام ایکسپرٹس کو ملائیں گے تو اس کو آپ کمیٹی کہیں گے نا. جی, تو اس میں جب آپ جو لیگل اسپیکٹ کی جب بات کرتے ہیں کہ جس کو جسٹیفائی کرنا ہے کہ یو این کے اس میں, تو یو این کی قراردادوں میں جیسے عامر صاحب نے بھی پہلے ذکر کیا کہ ایک چیز پہلے سے موجود ہے, جیسے لوکل اتھارٹی بنانے کی بات, اس میں کلیئرلی واضح لکھا ہوا ہے. تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے بجائے دوسری کمیٹیوں پہ کمیٹی بننے کی سر جی, اس لیگل اتھارٹی کا کتنی بڑی دم ہوگی, کتنی ٹانگیں ہوں گی, کتنا بڑا سینگ ہوں گے, کتنا سر ہوگا, کتنا حجم ہوگا, کوئی تو ڈیزائن کرے گا نا. جی ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ ایگزسٹنگ جو جی بی اے ہے یا ایگزسٹنگ گورنمنٹ ہے اس کو آپ لوکل اتھارٹی کہیں گے, یا ہو سکتا ہے ایک نئی اتھارٹی کو کانسٹیٹیوٹ کرنے کی ضرورت پڑے. اس اتھارٹی کو ڈیفائن کرنا ہے نا, اس کو انٹرپریٹ کرنا کریں گے تو وہ سوال کا جواب دینا چاہیے اس کو, جی. یو این کے لا ڈپارٹمنٹ کو بھی. اور جو سب سے بڑا سوال ہے کہ سٹنگ ود ان دی ایمبٹ آف دیٹ یو این سی آئی پی ریزولوشن, آپ نے لوگوں کے بنیادی حقوق کو گارنٹی کرنا ہے, جو سب سے بڑا سوال ہے. لوگوں کے بنیادی حقوق کو دیتے ہوئے آپ نے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو بھی سیٹسفائی رکھنا ہے. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو سیٹسفائی کرتے ہوئے آپ نے یو این میں جہاں آپ کیس یہ لڑ رہے ہیں اس کو بھی سیٹسفائی کرنا. جی, تو یہ ہے چیلنج اس کا. جی. تو عامر صاحب, علی احمد جان صاحب تو کافی پر امید نظر آئے کہ وہ, اور دوسری طرف ان کا یہ میں بھی پر امید کی بات نہیں کی, میں نے کہا میں آپٹیمسٹک اس لیے ہوں کہ راستہ یہ ہے. جی, کیا کہیں گے عامر صاحب؟ نہیں, علی بھائی نے تو روڈ میپ بتایا نا, طریقہ. اگر کوئی بھی مسئلہ آپ نے حل کرنا ہے, کسی تنازع کا سلوشن نکالنا ہے, تو اس کی تو ٹاسک فورس بنتی ہے, اور یہ ایک لاجیکل عمل ہے, یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ٹاسک فورس ضرور بنے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کے اس آئینی صوبے کو بنانے, جو بھی فیوچر کا پولیٹیکل ڈسپنسیشن ہوگا, اس کے لیے ایک جو الیکشن سے پہلے جو بات چلی تھی اس میں بھی یہی بات چاہیے تھی کہ تمام اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد الیکشن کے بعد اس پہ کام ہوگا. جی بی ایل اے بنے گی, نئی کیبنٹ بنے گی, تو اس پہ کام شروع ہوگا. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کو ان معاملات پہ سنجیدگی سے کام کرنے کا جو ایک ڈنگ ہوتا ہے, جو ہم نے 2-2.5 سال میں دیکھا ہے, وہاں ہمیں آپٹیمزم نظر نہیں آتی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اگر بنانی ہے تو پہلے تو یہ ہوگا نا کہ وہاں جیسے انہوں نے کہا کہ لیگل ایکسپرٹس بھی چاہیے, تو لیکن جو چیز ڈاکیومنٹ میں موجود تھے, مثلا لوکل اتھارٹی یو این کے ریزولوشن میں موجود تھے, اس لوکل اتھارٹی میں تو یہ بات ہے نا کہ آپ کے جو موجودہ اسمبلی ہے اس کے اختیارات بڑھا دی جائیں. جی سر, یہ تو کتنے بڑھا دیے گا؟ اب اس میں یہ ہے نا کہ دیکھیں, آپ کا جیسے جی بی ایل اے کاؤنسل ہے فار ایگزامپل, یا پھر آپ کا کشمیر افیئر کی منسٹری ہے, جو ایک لیئر آف پاورس ہے, اس پاور ڈسٹریبیوشن, پاور شیئرنگ کے فارمولے کو ریڈیفائن کرنے کے لیے چاہیے ہوں گے لوگ, بھلے پولیٹیکل ایکسپرٹ بھی چاہیں, آپ کے لیگل ایکسپرٹ بھی چاہیے ہوں گے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ کمیٹی پہ تو کوئی اعتراض نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو حکومت جو کرنے کے لیے جا رہی ہے, جس طرح عمران خان نے اپنی تقریر میں بات کی, اس میں تو ہمیں اسٹریٹجی نظر نہیں. مطلب ہوتا ہے نا کہ پرائم منسٹر جب آپ کسی چیز پہ اسپیچ کرتا ہے تو وہ یہ بتاتا ہے کہ ہمارے پاس یہ آپشنز موجود تھے. جی ٹھیک ہے, ہوم ورک اگر میں نے کیا نا ایز اے پرائم منسٹر یا ایز اے گورنمنٹ, تو میں جب کمیٹی بناؤں گا اس سے پہلے میں لوگوں کے سامنے آپشن رکھوں گا. جی, میرے پاس 2-3 آپشن ہیں جو ہماری اپنی جو برین اسٹارمنگ ہے, انٹرنل انڈرسٹینڈنگ ہے, سیکورٹی اپریٹس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے, عوام کے یہ اسپریشنس ہیں, گلگت بلتستان کے لوگوں کا اوور آل یہ پرسپیکٹیو ہے, ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے پاس یہ 2-3 آپشنس ہیں. ان آپشنس کو ایکسرسائز کرنے کے لیے, اس کے لیگل اور پولیٹیکل ڈائمنشنس کو دیکھنے کے لیے ہم ایک کمیٹی بنا رہے ہیں, اور اس کمیٹی کے ٹی او آرس ہم ڈیفائن کر رہے ہیں, اور اس میں
یہ بات بھی ہو کہ ہم ان تمام سٹیک ہولڈرز کے، جس میں گلگت بلتستان کے لوگ بھی شامل ہیں، یہاں کے بھی لوگ شامل ہیں، اس کے بعد لیگل ایکسپرٹس آپ جہاں سے بھی لیں، لیکن لیگل ایکسپرٹس وہی ہوں گے جو اس ایشو کے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے جڑے ہیں. جی ٹھیک ہے نا. بہت سارے لیگل ایکسپرٹ ایسے جن کو اس کانسٹیٹیوشنل جو کمپلیکسٹیز ہے، اس کی ایک پولیٹیکل ہسٹری بھی ہے، جی مطلب اب پولیٹیکل ہسٹری بھی ہے، اور اس پولیٹیکل ہسٹری سے بھی واقفیت رکھنے والے لوگ موجود ہوں جو لیگلی بھی چیزوں کو سمجھتے ہو، لیکن ایک تاریخی کانٹیکسٹ کا بھی پتہ ہو. جی ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے پہلے آپ نے آپشنز کو پبلک کے سامنے کرنا ہوتا ہے. وہ آپشن ہمارے پاس ابھی نظر نہیں، ہمیں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے کیا سٹرکچر ہوگا، کیا واقعی حکومت بنیادی طور پہ ایک سنجیدہ کام کرنے جا رہی ہے. سنجیدگی کا جو اظہار ہوتا ہے وہ کسی کمیٹی بنانے سے پہلے والے جو ڈیلیماس ہوتے ہیں، جو برین سٹورمنگ کے بعد سامنے آتے ہیں، وہ پبلک کرنے کا ہوتا ہے. وہ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئے. صحیح. ہم اس پہ کوشش کر رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کے جو ہمارے نمائندے ہیں اسمبلی میں ابھی نومنتخب، جس میں اس وقت سب سے اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ جو قائد ایوان ہیں وہ بھی قانون دان ہیں، اور اسی کے ساتھ اپوزیشن لیڈر امجد ایڈوکیٹ صاحب وہ بھی قانون دان ہیں. تو ایک قانون دان اور قانون دان کا مقابلہ ہے. تو اس میں ہم ان کی بھی بات، اور سابق وزیر اعلیٰ حافظ الرحمان صاحب نے بھی ہمیں کہا تھا کہ وہ بھی بات کرنے کے لیے اگر وقت ملا تو ہم اپنی جو ہماری ٹیکنیکل ٹیم ہے ان سے گزارش کریں گے کہ ان میں سے جو خالد خورشید صاحب یا فتح اللہ خان صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان سے رابطہ ہو جائے، یا امجد ایڈوکیٹ صاحب، حافظ الرحمان صاحب، ان میں سے کسی سے رابطہ ہو جاتا ہے. امجد ایڈوکیٹ صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے میں کہہ رہے تھے کہ وہ 3:10 کے بعد انہیں کال کرنے کے لیے تو کہا ہے، تو ہم ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا بھی موقف لیا جائے. تو اب علی احمد جان صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ جیسے یہ جو بات کی جا رہی ہے، یہ جو پکچر ابھی کلیئر نہیں ہے، جیسے عامر صاحب نے کہا کہ کوئی واضح خود دخال کے بغیر بھائی عمران خان اور علی امین گڈاپور کو نہ پتہ ہے نہ یہ کر رہے. ٹھیک ہے. ان کو جتنا کہا گیا تھا، جتنی بات ان کو سمجھ میں آ گئی انہوں نے کہہ دیا. باقی اس نے باقی کی تقریر جو ہے اس اقدار پہ تبصرہ فرمایا. ٹھیک ہے. یہ لوگ نہیں ہیں جو لوگ کر رہے ہیں، اس پہ باقاعدہ مختلف تھنک ٹینکس کام کر رہے ہیں. وہ پبلک نہیں کر رہے ہیں باتیں. جو مجھے پتا ہے اس کے مطابق میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں. جی مختلف تھنک ٹینکس ہیں، وہ لیگل اسپیکٹس پہ کام کر رہے ہیں، اس کے پولیٹیکل اسپیکٹس پہ کام کر رہے ہیں، اور اہم اسٹیک ہولڈرز کو انہوں نے آلریڈی انگیج کیا ہوا. جی ٹھیک ہے. وہ ان بیچاروں کو کیا پتا، ان کو کیا پتا گلگت کا وہ جغرافیہ کیا، ان کو کیا پتا اس کی ہسٹری کیا. ٹھیک ہے. یہ آئیں گے جائیں گے، ان کے آنے سے فرق پڑتا ہے نہ جانے سے فرق پڑتا ہے. عمران خان نے اگر تقریر نہیں بھی کی ہوتی تو کام اپنے رفتار سے چل رہا. جی اگر وہ 10 تقریریں کرے، روز بھی جا کے کرے، تو فرق کچھ نہیں پڑنے والا. کیونکہ سر حفیظ الرحمان صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم حفیظ الرحمان صاحب. ہیلو، السلام علیکم حفیظ الرحمان صاحب. ان کا لائن ڈراپ ہو گئی. ہم گزارش کریں گے کہ دوبارہ ان سے رابطہ کیا جائے. تو جی آپ علی تو میں نے عرض کیا کہ یہ ان سینسٹیو سبجیکٹس میں سے ایک ہے جس میں ہمارے ہاں پولیٹیکل لیڈرشپ کو جنرلی زیادہ اس پہ نہیں چھوڑا جاتا. یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ لوگ ہی دوسرے ہیں. جی. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کسی، جس طرح ہمارے منسٹر ہیں، جس طرح ہمارے پرائم منسٹر ہیں، مجھے تو یہ ڈاؤٹ ہے بلکہ یقین ہے کہ اس سبجیکٹ پہ ماں سوائے ایک ریٹورک قسم کی سپیچ کے عمران خان کو، جو ہمارے ہاں عموماً جمعے کے دن خطبے سے پہلے وہ مسجدوں میں کی جاتی ہے، یا ہمارے ہاں جو ٹی وی پہ جو ایک پپولسٹ قسم کے دانشور تقریر جاڑ دیتے ہیں کشمیر کے موضوع پہ، اس کو ایمان کا حصہ بنا کے، باقی ٹیکنیکل اور اس کی اسٹریٹجک اسپیکٹس کا ان کو نہیں پتہ. صحیح. تو آپ نے جیسے بات کی علی احمد جان صاحب کی کام ہو رہا ہے لیکن اس کو پبلک نہیں کر رہے ہیں، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے جب وہ ایک روڈ میپ یا جو کچھ کوئی چیز بنا کے، سالڈ چیز بنا کے عوام کے سامنے رکھ دی جائے گی وہ چیز،
تو عوام کیسے اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گی یا عوام اس کو ریجیکٹ کرے گی؟ یہ پھر آپ مجھ سے پیشگوئی کرا رہے ہیں، یہ تو پھر آپ شیخ رشید سے بات کریں. میں آپ کو تجزیہ کر سکتا ہوں کہ تجزیہ کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر. تجزیہ یہ ہے کہ یس، ہر کسی کوئی نہ کوئی جو بھی آپ لے آئیں گے سالوشن، اس پر ریئیکشن تو ہوگا. ایک نہیں تو دوسرے گروپ سے ہوگا، دوسرے نہیں ایک گروپ سے ہوگا. اب اس ریئیکشن کے اوپر پھر ایک کنسلٹیشن کا ایک فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کو آپ کانفیڈنس میں بھی لیتے ہیں. جی. جب آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے گروپس میں بات کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ اس میں گیدرنگز میں بات کرتے ہیں، اس کے ساتھ فوکس گروپ کرتے ہیں یا اس کے ساتھ آپ کنسلٹیشنز کرتے ہیں، تو آپ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جی. کہ آپ اکیڈمیا کو انوالو کرتے ہیں، آپ میڈیا کو انوالو کرتے ہیں، آپ لوگوں کو انوالو کرتے ہیں، انگیج کرتے ہیں. جی. اور آپ اپنی پرابلم بتاتے ہیں کہ ہم یہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں، اس میں یہ پرابلم ہے، جی. یہ اس لیے نہیں کر پا رہے ہیں، یہ اس لیے پرابلم ہے. تو شکایت تو ہوتی ہے، پولیٹیکل فال بیک تو ہے کسی بھی چیز کا. تو اس میں لوگوں کو، اگر میں اس سوال کو دوسری طرف سے کروں کہ کتنا لوگوں کو انوالو کیا جا رہا ہے کہ اگر تھنک ٹینک کے لیول پر؟ ابھی تک تو لوگوں کو صرف بتا دیا گیا، اور ابھی تک تو دو موٹی موٹی باتیں ہیں کہ آئینی صوبہ، عبوری صوبہ. عبوری کتنا عبوری، آئینی کتنا آئینی، ابھی اس پہ بات نہیں ہوئی. صحیح. ٹھیک ہے، دو لفظ آپ کو دیے گئے ہیں، وہ اس وقت آپ کی ڈسکشن میں ہیں. جو سیاسی لوگ اپنی تقریریں بھی کر رہے ہیں اور سماجی لوگ اس کے اوپر اپنے خدشات کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور اپنی خواہشات کا بھی اظہار کر رہے ہیں، جس طرح آپ فرما رہے ہیں. تو امجد صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. امجد صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں سر؟ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بتائیے کہ یہ جو کل تقریر فرمائی وزیر اعظم صاحب نے وہاں پر کہ عبوری آئینی صوبہ بنانے کی بات کی ہے، کیا کہتے ہیں سر؟ آپ کتنے پر امید ہیں؟ یہاں پہ علی احمد جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور عامر صاحب موجود ہیں. علی احمد جان صاحب خصوصاً کافی حد تک آپٹیمسٹک ہیں اس حوالے سے. عبوری آئینی صوبے کا جو کنسپٹ ہے نا، بنیادی طور پہ جی سر، یہ کنسپٹ تھا گلگت بلتستان سے پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کا یہ حصہ تھا. ٹھیک. تو یہ تحریک تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی 2016 سے. جی. اور یہ جا کے 2018 میں پیپلز پارٹی کے منشور کا حصہ بنا. جی. اس وقت تک تو عمران خان نے اس موقف کو تسلیم نہیں کیا، لیکن جب یہ معاملہ جا کے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل سے یہ جو پیپلز پارٹی کا بیانیہ تھا یہ ایکسیپٹ ہو گیا. تو آپ کو خوشی تو ہے نا امجد صاحب؟ پھر تو جی آپ کو خوشی تو ہے نا کہ آپ کا بیانیہ آخرکار تسلیم ہو گیا؟ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارا بیانیہ تسلیم ہو گیا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل سے. صحیح. کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی تو پبلک ڈیمانڈ پہ بات کرتی ہے. جی. تو آپ کو کتنا اس پہ کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے سر؟ ہاں، اس پہ ابھی ہمیں تھوڑے سے خدشات ہیں، کیونکہ یہ جو گلگت بلتستان کا ایشو ہے، آئینی عبوری صوبے کا آئینی ایشو ہے. جی سر، جی بولیے. یہ عبوری آئینی کا یہ ایشو جو ہے سینسٹیو، بہت زیادہ حساس معاملہ ہے. جی. یہ کے پی کے کا مطلب جو پاٹا کا کے پی کے میں مرجر جو تھا اس سے بھی حساس ہے. یہ تھوڑا سا لٹل بٹ انٹرنیشنل ہے. کے پی کے تو لوکل تھا، پاٹا لوکل ایشو تھا، یہ تھوڑا سا انٹرنیشنل ایشو بھی ہے. تو اس پہ بہت زیادہ بردباری کی ضرورت ہے. جی. جی عامر حسین صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم میں بردباری نہیں ہے. جی امجد صاحب، میں عامر بات کر رہا ہوں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی سر، مہربانی. اچھا امجد صاحب، یہ جو الیکشن سے پہلے جب 17 ستمبر کو چیف آف آرمی اسٹاف نے بلایا تھا تمام اپوزیشن لیڈرز کو، اس میں یہ بات طے ہوئی تھی نا الیکشن کے بعد جی بی ایل اے بنے گی تو ایک مشاورت ہوگی تمام پارٹیوں کے درمیان. تو جو پرائم منسٹر صاحب نے تقریر کی یا اس کے بعد جو بہت سارے ہمیں نظر آئے کہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو آپ لوگ ایز میجر اپوزیشن پارٹی آپ لوگوں سے کوئی مشاورت ہوئی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں کوئی مشاورت ہوگی اس پہ؟
वज़ीर आज़म साहब ने तो ये बात बहुत ठीक कही है कि उसने कहा कि एक कमेटी बनेगी, स्पेशल कमेटी ऑन रिफॉर्म्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान बनेगी, जो कि गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के अंदर से बनेगी। जी जी। ये इंशाल्लाह स्पेशल कमेटी हम यहाँ से बनाएंगे जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को इसमें शामिल करेंगे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इसका हिस्सा बनेंगे और उसकी ज्वाइंट रेजोल्यूशन इंशाल्लाह ताला फिर हम आपस में बैठ के इसके ऊपर काम करेंगे। यही ज्वाइंट रेजोल्यूशन जो होगी ये आपके सारे मोडेलिटीज इंशाल्लाह इसके अंदर हम उसको हिस्सा बनाएंगे। बनाने के बाद उस ज्वाइंट रेजोल्यूशन को ले जाके फिर पॉलिटिकल पार्टीज, हेड्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एंड गवर्नमेंट, फिर ये फॉरेन अफेयर का भी इसमें इशू है, लॉ मिनिस्ट्री का भी इसके अंदर इनपुट होगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ये स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब के साथ बैठ के बयानिया बनाना होगा मुत्तफिका जी। इत्तेफाक राय से इंशाल्लाह हम सुबह बनाना चाहते हैं। लेकिन जो पीटीआई का जो एक रवैया रहा है सर फेडरेशन में, यहाँ पर वफाक में, उसको देखते हुए आप कितने पुरुमीद हैं? हमें तो बहुत ज्यादा हम ऑप्टिमिस्टिक हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि जब नेशनल सिक्योरिटी चीजें थ्रू हो जाती हैं तो लामाला इसके अंदर फिर इश्यूज कम रह जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज तो पहले से तैयार हैं, क्योंकि हमें तो खदशा सिर्फ पीटीआई की गवर्नमेंट से था, तो वो तो अंपायर के इशारे पे नाचती है, तो वो तो हमें उस वो तो अभी रकावट खत्म हो गई है। बाकी तो पॉलिटिकल पार्टीज अवामी सेंटिमेंट्स को समझते हैं, जज्बात को समझते हैं। इवन हम फजल रहमान साहब से भी ऑप्टिमिस्टिक है, नून से भी हैं, अख्तर मंगल साहब से भी ऑप्टिमिस्टिक है हम। इवन लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब क्लियर कट मुखालफत कर चुके हैं। अमजद साहब मौलाना फजल रहमान साहब तो मुखालफत कर चुके हैं ना कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने की। इवन देन हम उससे ऑप्टिमिस्टिक हैं, हम पुरुमीद हैं कि हम उसको भी मनाएंगे, ये हमारा काम है। जी अली अहमद जान साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं सर। शुक्रिया अमजद साहब, आपने वही बात की जो मैं इनको थोड़ी देर पहले समझाने की कोशिश कर रहा था, तो आपने क्लियर किया। अच्छा, मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल है मुझे क्लैरिटी के लिए कि ये कमेटी जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा, ये आप गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के अंदर से बनेगी कह रहे हैं? मैं तो ये समझ रहा था कि ये नेशनल लेवल पे कोई कमेटी बनेगी। नहीं सर, ये नेशनल लेवल की कमेटी नहीं बनेगी। ये पहले बनेगी गिलगित बल्तिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर से बनेगी, क्योंकि फाउंडेशन यहाँ से बनना है, बुनियादी तौर पर डिमांड यहाँ से आनी है। इसकी कमेटी बनेगी तो फिर नेशनल लेवल पे भी इसकी कमेटियां बनेंगी, क्योंकि नेशनल कंसेंसस में सुबह बनाना, एक पार्टी का नहीं बनाना। सही। तो लामाला फिर ये जो कमेटी है ये मतलब जो फाउंडेशन तैयार करेगी, फॉरेन अफेयर को ब्रिज आउट करेगी, आपके लॉ मिनिस्ट्री को ब्रिज आउट करेगी। उसके बाद जाके ये जब पार्लियामेंट में जाना हुआ तो पार्लियामेंट में जब जाएगी तो फिर ज्वाइंट कमेटी भी हो सकता है कि पार्लियामेंट भी बनाए अपनी तरफ से, वो कमेटी बनाए, तो ये कमेटी तो ज्वाइंट वर्किंग होगी, क्योंकि हमारे डिमांड्स कुछ होंगे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कुछ इश्यूज होंगे, तो आप उन पॉइंट्स के दरमियान कंसेंसस करना है। बहुत सारे नीति ग्रिटीज तो है ना जी, तो उसके लिए एक स्टेक होल्डर, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदा जो नुमाइंदगी होगी वो लामालत जी भी असेंबली करेगी, पाकिस्तान की आवाम की नुमाइंदगी तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट करेगी जी। यही मैकेनिज्म है, यही तरीका है जिसके तहत इस प्रोसेस में आगे चलना है। तो अमजद साहब, मैं आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि एक तो लीगल एस्पेक्ट पे जब बात करते हैं तो एक तो जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने 17 जनवरी 2017 को जो फैसला दिया था उसके ख़िलाफ़ इसी वफाकी हुकूमत रिव्यू पिटिशन में गई हुई है, उसके हवाले से आज दफ्तर ख़ारजा में सवाल भी किया कि उस रिव्यू पिटिशन का हुकूमत क्या करेगी, तो उसका तो जवाब नहीं दे रही, तो कैसे उसको कैसे ब्रिज करेंगे? यही भी तो हिपोक्रेसी है कि वो गिलगित बल्तिस्तान आके कहता है कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की कमेटी बनानी है। वो मेहरबानी करे थोड़ी सी कि अपनी रिव्यू पिटिशन तो पहले वापस ले ले, और उससे पहले भी कोई एक डिसीजन, इनके कैबिनेट का डिसीजन है, जो कि शाह मोहम्मद कुरैशी साहब ने वो कैबिनेट का डिसीजन ओपन करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें उसने ये कहा था कि हम आज़ाद कश्मीर की वजह से गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा नहीं बना सकते हैं। तो वो जो कैबिनेट का डिसीजन जिसमें अबूरी सूबा बनाना मुस्तरद किया है, वो तो कम अज कम अपनी गलती तो दुरुस्त करे ना, वो कैबिनेट का फैसला वापस ले ले, ताकि इमरान खान के कौल और फेल में तजाद खत्म हो सके।
تو آپ پھر پر امید کیسے ہیں امجد صاحب؟ امید کوئی اور لوگوں سے آپ پر امید کیسے ہیں؟ ساری جماعتوں سے آپ امید کا اظہار کر رہے ہیں امجد صاحب. ہم تو پر امید، ہمیں ساری جماعتوں کو منانا ہمارے لیے ایشو نہیں ہے. ہمیں عمران خان کی پارٹی کو ہی منانا ایشو تھا، تو وہ تو ہمیں یقین ہے کہ ہمیں اچھا سیکورٹی کی باتوں سے باہر نہیں جاتے، صحیح امپائر سے باہر نہیں جاتے. صحیح. اس کے لیے امپائر ہے ہمارے پاس. اچھا ٹھیک ہے، آپ کو بھی مدد حاصل ہو گئی امپائر کی. عمران خان کے لیے امپائر کافی ہے. صحیح صحیح. امجد صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ. جی عامر صاحب کیا کہیں گے؟ نہیں، امجد صاحب نے جس پچ کی بات کی نا بڑی خطرناک پچ ہے. یہاں پہ گگلیاں ہوتی ہیں، باؤنسرز ہوتے ہیں، کیونکہ وہ باؤنسرز سیاسی لوگ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ہاں اس وقت ہمارا جو کنسرن ہے نا وہ یہ بالکل کلیئر بات واضح ہو گئی کہ ایک اسٹیٹس میں تبدیلی کی بات تو چل رہی ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ اس کی امپلیکیشنز بھی ہیں، اور اسی لیے اس کو دیکھا جا رہا ہے. لیکن جو کنسرن وہی ہے کہ نیشنل لیول کے جو بڑے ایشوز ہیں اس کا حل سیاسی طریقے سے ہونا چاہیے. ایک لانگ ٹرم اس کا امپیکٹ یہی ہونا چاہیے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی قدم ریاست کے اندر اٹھایا جائے جس کا تعلق قومی ایشوز سے ہو، لوگوں سے ہو، لوگوں کے امپاورمنٹ سے ہو، کسی خطے کی مین اسٹریمنگ سے ہو، تو اس کو سیاسی طریقے سے کرنے سے ایک جمہوری نظام مضبوط ہوتا ہے. ہمارا کنسرن یہ بھی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس علاقے کی 73 ایئرس کے بعد اگر کسی کو خیال آیا ہے، جو ابھی لگتا ہے کہ خیال آیا ہے، اور اس پہ جیسے علی بھائی نے بھی کہا کام ہو رہا ہے، ہمیں پتہ ہے اس پہ بالکل کام ہو رہا ہے. بہت سارے طریقے سے ان کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لے کے ایک جغرافیکل اور سیکیورٹی پیراڈائم کے اندر کام ہو رہا ہے. جی یعنی جو کام ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ فدا حسین یہاں رہتا، یہ کام نہیں ہو رہا. یہ کام ہو رہا ہے کہ اس کمرے کو ہم نے کیسے سجانا ہے کہ اس کمرے کی تقدس بھی پامال نہ ہو، اس کمرے کے اندر جو اور بھی اس کے دعوے دار ہیں وہ بھی ناراض نہ ہوں، لیکن اس کمرے کے اندر رہنے والے لوگوں سے ہم بعد میں پوچھیں گے، وہ آسان کام ہے. یہ جو خدشہ ہے نا، یہ بڑا مسئلہ ہے. جی کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ جمہوری یہ ایک میرے ایز اے سٹیزن آف پاکستان میرا کنسرن یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہو جس کا تعلق عوام سے ہو، جس کا تعلق اس علاقے کے قومی مسائل سے ہو، تو اس کا ایک سیاسی حل موجود ہوتا ہے جو دنیا میں ہر جگہ ہے. تو ہمارے یہاں جو بھی گلگت بلتستان کے فیوچر کے حوالے سے ڈسکشن چل رہی ہے، جو بھی اسٹریٹجی بن رہی ہے، یہ کنسرن ہے کہ اس جغرافی کی امپورٹنس تو ہے، ہم سمجھتے ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں، لیکن وہاں رہنے والے لوگوں کی بھی امپورٹنس ہے. تو ان لوگوں کے لیے ٹھیک ہے وہ لیگل ایکسپرٹس نہیں ہے، لیگل جو پیچیدگیاں ان کو نہیں پتہ ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتہ، لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں. ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کو کوئی سوورن گارنٹیز نہیں ملتی، انٹرنیشنل انویسٹمنٹ نہیں آ سکتا. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کی زمینیں چھن رہی ہیں. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ سیاسی طور پہ یتیم ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں سیاسی طریقے سے انگیجمنٹ کے ذریعے حل ہونے والے کام ہیں. میرا کوئی کنسرن نہیں کہ اس علاقے کو آپ پیرس بنائیں، سوئٹزرلینڈ بنائیں. میرا کنسرن یہ ہے کہ وہاں کے رہنے والے لوگوں کو نظر انداز نہ کیا جائے، کیونکہ وہ یہی چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خدا را سیاسی دائرے میں شامل کر لو، کسی طریقے سے بھی کر لو. اس کا روڈ میپ UN کے ریزولوشن میں موجود ہے. اگر میں ہوتا تو میں تو یہی کہتا کہ ٹھیک ہے، ہمارے پاس میپ موجود ہے. پہلا سٹیپ یہ ہے کہ پہلے ہم اس پہ کام کریں تاکہ لوگوں کا اعتماد بحال ہو کہ ہم انٹرنیشنل لا کو بھی تکریم دے رہے ہیں اور ہم لوگوں کے جینون جو معاملات ہیں اس کو بھی حل کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک پروسیس اس طرح نظر آتا. پروسیس یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک بند کمرے میں بیٹھ کے کوئی ڈیسیشن کیا. پروسیس پبلک میں نظر آنا چاہیے کہ آپ نے کتنے عرصے میں تاریخی طور پہ کیا 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 ہے. ٹھیک ہے، یہ کام نہیں ہوا. ویسے بھی شملہ ایگریمنٹ کے بعد UN ریزولوشن کا جو رول ہے وہ ہندوستان اور پاکستان کے اوپر شفٹ ہو گیا ہے. جی ٹھیک ہے، یہ میوچول بائیلیٹرل ایشوز بائیلیٹرل طریقے سے حل کریں گے. اب یہ جو بائیلیٹرلزم بھی ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا. جب دیکھیں، ایک طرف آپ گلگت بلتستان کے ایشو کو حل کرنے کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں کوئی مشاورت جاری نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص کام ہو رہا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ وہ خاص کام پبلک ہو جائے، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. وہ برائی اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے آج تک اس ملک کے اندر جو بھی پبلک اور نیشنل ایشوز ہے اس کو ہم نے سیکریسی رکھا ہے. اس سیکریسی کے پرابلمس کی وجہ سے آپ کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑھ گیا ہے.
چاہے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہو, چاہے اور چیزیں ہوں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پبلک کریں خدارہ اور بات کریں, کیا برائی. آپ کو پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, میں گلگت بلتستان کا باشندہ ہوں, مجھے بھی پتہ ہے کہ آپ صوبہ نہیں بنا سکتے, اس کو میں مانتا ہوں, آپ بھی مانتے ہیں. لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ یہاں کے لوگوں کے کچھ حقوق ہیں, یہ جغرافی سے زیادہ لوگ امپورٹنٹ ہیں, ان کے لیے کیا ہو رہا ہے. یہ سیاسی جی بی ایل اے کے تھرو ہوگا, یہ کسی اور سیکورٹی کونسل کے ریزولوشن کے تھرو نہیں ہوگا, یا کسی اور ادارے سے نہیں ہوگا. تو یہ انگیجمنٹ مجھے چاہیے, وہ مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. تو علی احمد جان صاحب, یہ جو جغرافی سے زیادہ لوگوں کو امپورٹنٹ ہونا, یہی تو لوگوں کا میں کنسرن تو پایا جاتا ہے کہ لوگ وہ جغرافیہ کو اہمیت دے رہے ہیں, لوگوں کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں. تو کون سا ایسا طریقہ کار ہو سکتا ہے جو آپ کی نظر میں, جس میں لوگوں کو یہ لگے کہ ریاست ان سے ابھی بات کرنے والی ہے؟ ہمارے ساتھ ابھی فتح اللہ خان صاحب موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. پہلے السلام علیکم فتح اللہ خان صاحب. جی وعلیکم السلام. فتح اللہ خان صاحب, بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. بتائیے سر کہ یہ جو کمیٹی بنانے کی وزیر اعظم نے جو کل بات کی ہے, کہ تو یہ کمیٹی کس قسم کی بنے گی, کس لیول کی بنے گی؟ سر جی, یہ کمیٹی بنے گی وفاق سے, قومی اسمبلی کی طرف سے بھی اس میں ہمارے پی ٹی آئی کی طرف سے نمائندے شامل ہوں گے, اور گلگت بلتستان سے بھی اس کی انشاءاللہ نمائندگی ہوگی. کمیٹی بنے گی, کمیٹی پھر مختلف چیزوں کو دیکھے گی, اس کے بعد پھر بہت ساری چیزیں کنکلوڈ کر کے ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ آگے پیش کرے گی. تو پھر قومی اسمبلی میں یہ پورا بل پیش ہوگا. اچھا, اس کے بعد اندر اسمبلی میں ظاہر ہے ووٹنگ ہوگی. تو فتح اللہ خان صاحب انشاءاللہ جس طرح جی فتح اللہ خان صاحب, یہ بتائیے کہ اگر کمیٹی ہی بنانی تھی تو سرتاج عزیز کمیٹی کی جو رپورٹ آلریڈی منظر عام پہ ہے, اس کے حوالے سے باتیں کر رہے تھے, تو اس میں کیا غلطی تھی کہ اس پر امپلیمنٹ کرنے کے بجائے دوبارہ کمیٹی کی طرف حکومت گئی ہے؟ نہیں, دیکھیں, انسان ہمیشہ اچھے کی تلاش میں ہوتا ہے نا. یہ ضروری نہیں ہے کہ میں نے اگر پچھلے سال ایک گھر بنایا ہے تو اس سال وہ گھر سب سے اچھا ہوگا. ہو سکتا ہے اگلے سال کے لیے میں اس سے اچھا گھر بناؤں. تو اس کمیٹی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے جو سرتاج عزیز کی سربراہی میں بنی ہے. جی, البتہ ہو سکتا ہے وہ 2 سال 2.5 سال 3 سال پہلے بنی تھی, تو اب اور زیادہ ریفارم کر کے اس کو مزید فلٹر کر کے کمیٹی اچھی چیزیں آگے کر دے گی. تو یہ میرے خیال سے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کمیٹی اسی ریکمنڈیشن کو کٹ کاپی پیسٹ کر کے آگے لے جائیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. صحیح. تو فتح اللہ خان صاحب, سر لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دیجئے کہ جو کابینہ بنی ہے آپ کی کل, جس کا اناؤنسمنٹ ہوا, اس میں چونکہ یہ تھوڑا سا آؤٹ آف ٹاپک ہے, لیکن میں نے آپ کو انفارم تو کر دیا تھا, ہم اس حوالے سے بات کریں گے. تو جو ایک تو یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ آپ کی کیبنٹ میں کوئی خواتین میں سے کسی کو نہیں لیا گیا ہے, اس کی وجہ. دوسرا, جو جن لوگوں کو کوآرڈینیٹر بنایا گیا ہے, جیسے سید شمس الدین صاحب ہیں, ان کو آپ نے جو وزارت بہبود آبادی اور بچوں کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے وہاں بنایا ہے, جبکہ آپ کی ہی جو پچھلے سال مجھے یاد ہے کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے تھے تو شیرین اختر صاحبہ یہاں پہ موجود تھی, تو پی ٹی آئی پاکستان مسلم لیگ نون پہ آپ نے اعتراض کیا تھا کہ ڈاکٹر اقبال چونکہ وہ ڈاکٹر ہیں, ان کو ہیلتھ منسٹری دینے کے بجائے ان کو دوسری منسٹری دی. میں نے رائٹ پرسن تو فار رائٹ جاب والا وہ نظر انداز کیا. تو آپ نے آج کیسے وہ کر لیا کہ سید شمس الدین صاحب جن کی زندگی بھر تعلیم کی شعبے میں خدمات ہے, ان کو کسی اور شعبے میں ڈال دیا گیا؟ یہ دیکھیں, وہ منسٹر نہیں ہے. اگر منسٹر ہوتے تو ہم کہتے جی ان کو ایجوکیشن دے دیا جاتا. اب وہ کوآرڈینیٹر بنے ہیں تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی محکمہ اس حساب سے دے دینا تھا, تو وہ اس حساب سے اس کو محکمہ دیا گیا ہے. ادروائز جو ہمارے ایجوکیشن کے جو منسٹر بنے ہیں وہ اچھے خاصے لکھے پڑھے ہیں, کچھ چیزوں کا اندازہ ہے. تو بات آپ کی اپنی جگہ درست ہے, لیکن رائٹ بندہ رائٹ جاب پہ لگا ہے. تمام جو بھی ہمارے منسٹرز لگے ہیں, چیف منسٹر لگا ہے, سب مطلب اپنی جگہ میرے خیال سے یقیناً آپ اس بات کو مانتے ہوں گے کہ پہلی دفعہ گلگت بلتستان میں لکھے پڑھے نوجوان جو ہیں وہ اسمبلی کے ممبر بنے, ان کو ذمہ داریاں ملی ہیں. گو کہ ہم نئے ضرور ہیں اسمبلی کے اس تجربے سے,
بٹ انشاءاللہ بہت جلد سیکھیں گے. اور نظام کو ہم نے قریب سے دیکھا ہے, بالخصوص پی پی کا دور ہم نے دیکھا ہے, نون کا دور ہم نے دیکھا ہے. تو وہ ایگزامپلس ہمارے سامنے ہیں, ان کے تجربات کو, ان کی غلطیوں کو ہم نہیں دہرائیں گے. عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے, بنیادی سہولیات کے حصول کے لیے ہم اپنی بھرپور کوشش اپنی جاری رکھیں گے. باقی رائٹ بندہ رائٹ جاب پہ لگا ہے جی. اچھا, تو خواتین کو کیبنٹ میں کسی کو شامل نہ کرنا سر؟ مشاورت ہے, اس کے بھی ہماری مرکزی قیادت جو ہے چیف منسٹر صاحب خود اس پہ ہیں اور باقاعدہ کانفیڈنٹ ہیں کہ خواتین بھی ہمارے اس میں ضرور شامل ہوں گی کیبنٹ میں. صحیح. پارلیمانی سیکرٹریز بھی ہیں, ابھی ذمہ داریاں تو ہیں آگے, صحیح. یقیناً ان کو وہ کریں گے. سر فتح اللہ صاحب, تو کمنگ ٹو دا ٹاپک اگین کہ جو آئینی اسٹیٹس کی بات ہم کر رہے ہیں, اس میں ابھی تک تو جو فیڈرل گورنمنٹ جو ریویو پٹیشن فائل کی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں, وہ واپس لے گی نہیں لے گی؟ آپ کی وفاق سے کوئی اس حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی ہے اب تک؟ دیکھیں, وہ واپس لے یا نہ لے, نمبر 1 کمیٹی بنے گی, کمیٹی اپنے TORs بنائے گی, تیاری کرے گی, اسمبلی میں بل پیش ہوگا, پھر یونانیمسلی یہ انشاءاللہ امید ہے تمام پولیٹیکل پارٹی سپورٹ کریں گی. تو پھر ہم ایک حساب سے قانونی ہم ایک جنگ جیت چکے. پھر کورٹ یقیناً عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, انہوں نے بالکل بھی رکاوٹ نہیں ڈالنی ہے. وہ ظاہر ہے ریٹ پٹیشن بیک ہو جانے میں کوئی ٹائم بھی نہیں لگے گا. تو جو امپورٹنٹ چیز ہے قومی اسمبلی سے اس بل کا پیش ہونا اور پھر وہاں سے اکثریتی رائے سے پاس ہونا, تو یہ سب سے پہلا کام ہے, یہ ہو جائے. باقی عدلیہ کا انشاءاللہ امید یہ ہے کہ عدلیہ نے ہمیشہ عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے کام کیا, اور گلگت بلتستان کی جو عوام ہے اس کے مین انٹرسٹ کو سپریم کورٹ آف پاکستان بالکل باریک بینی سے دیکھے گا. ٹھیک ہے. فتح اللہ خان صاحب, بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. جی ویلکم. جی علی احمد جان صاحب, آپ نے فتح اللہ صاحب کی بھی گفتگو سنی. کیا کہیں گے کہ ایک تو وہ بھی کافی پر امید ہیں, دوسرا ہم پہلے جو سوال کر رہے تھے کہ جو لوگوں کو کی کچھ خدشات ہیں, ان خدشات کو دور کرنے کے لیے کوئی میکینزم, کوئی طریقہ کار تاکہ لوگوں کے یہ خدشات دور ہو جائیں. دیکھیے بھائی, بات یہ ہے کہ یہی خدشہ تو ایک پولیٹیکل ڈپرائیویشن کی طرف, محرومی کی طرف لے جاتا ہے نا. لوگوں کی ایک مکالمہ جی کا, لوگوں کا وہ مکالمہ کہیں نظر نہیں آ رہا. وہ مکالمہ ضروری نہیں ہے کہ لوگ تقریریں کریں, ضروری نہیں ہے لوگ تقریریں کریں, ضروری نہیں ہے کہ لوگ جا کے ڈیبیٹ کریں. وہ فیلنگز ہوتی ہے, ریسرچ پہلے سے ہوئی ہے, لوگوں کی آن ریکارڈ ہیں, اور لوگ اپنے اس کو اظہار کرتے رہیں. جی 2-3 بنیادی باتیں ہوتی ہیں جو جن کا امپلیمنٹ ہونا ضروری ہے. پہلی ٹاپ پریارٹی والی بات یہ ہے کہ UN چارٹر آن ہیومن رائٹس, جی اس کو ہر صورت میں امپلیمنٹ ہونا ہے. اس کی انٹرپریٹیشن کیسے ہو, لوگوں کو دنیا کے تسلیم شدہ حقوق کیسے ملے, جی اس کو ڈیفائن کرنا ہے. آپ اس کو عبوری حیثیت دے کے پاکستان کے اندر لا کے کرتے ہیں یا الگ سے کرتے ہیں, آپ نے کرنا تو ہے. جی اگر آپ نے تسلیم کیا ہے کہ لوگ یہاں محرومی کا شکار ہیں, تو محرومی دور کرنے کے لیے اس کا حل تو نکالنا ہے. جی اب اس کے اوپر جس طرح عامر صاحب نے کہا کہ وہ پلے کرتے ہیں, وہ کہیں باؤنسر بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو جا کے ایک گروپ کے پاس جا کے یہ کہنا ہے یار یہ کیا تو تم لوگ تباہ ہو جاؤ گے, پھر دوسرے کے پاس جا کے یہ کہنا ہے کہ اگر انہوں نے یہ کیا تو تم لوگوں کی تباہی ہے. اس سے پھر تباہی آئے گی. وہ پہلے بھی یہی آئی ہے, ورنہ یہ کام مشکل نہیں ہے. یہ بہت ہی سیدھا سادہ آسان سا کام ہے کہ آپ یہ طے کریں کہ کسی بھی مسئلے کے حل تک ان لوگوں کو وہ بنیادی حقوق کیسے دیے جائیں جس کو دنیا نے بطور انسانی حقوق تسلیم کیا. اتنی سی بات ہے. علی احمد جان صاحب, یہ معاملہ اگر اتنا ہی اگر سادہ تھا
تو ایک جماعت جس کے بھی ہم بات کر رہے تھے امجد ایڈوکیٹ صاحب، انہوں نے تو یہاں تحریک بھی چلائی حق ملکیت، حق حاکمیت اور حق ملکیت کی بات میں. حق حاکمیت سے انہوں نے کہا کہ ہم دستبردار ہوتے ہیں لیکن حق ملکیت کی تحریک چلا رہے ہیں. تو اس وقت حد تک نوبت کیوں آئی سر؟ دیکھیے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ پاکستان کے اپنے مسائل وہ تھے. انہوں نے اپنا 25 سال جو ہے بغیر آئین کے گزارا. پھر آئین بنانے کے بعد بڑا عرصہ جو ہے اس کو معطل کیا رکھا. تو اس ملک کے اپنے کچھ مینوفیکچرنگ یا اس کے جو ہے نا بلٹ ان کچھ مسائل ہیں جس میں ہم لوگ بنیادی حقوق اور انسانی حقوق اور پولیٹیکل رائٹس اور کانسٹیٹیوشنل رائٹس اور لیگل رائٹس، ان چیزوں کو مغربی ایجنڈا سمجھتے ہیں اور اس کو اپنے اوپر ہی نافذ العمل نہیں سمجھتے ہیں. تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں وہ اس طرح سے معطل رہی ہیں. اب پاکستان میں دیکھیں، آپ اپنا آئین اٹھا لیں اور 1 سے 28 تک کے جتنے آپ کے شقیں ہیں آئین کی، وہ سب کانسٹیٹیوشن کا وہ حصہ ہی کانسٹیٹیوشن ہے جس کے اندر بنیادی حقوق کی بات ہے. اس کے بعد تو یہ ہے کہ وزیر اعظم کیسا ہوگا، صدر کیسا ہوگا، وزیر کہاں سے آئیں گے، اسمبلی کیا ہوگی، قسم کیسے اٹھائیں گے، برخاست کیسے کریں گے، وہ تو ٹیکنیکل بات ہے. جو بنیادی بات ہے، وہ جو بنیادی حقوق ہیں اس کی ڈیلیوری کیسے انشور ہوگی، وہ امپورٹنٹ ہے. وہ جو بنیادی حقوق ہیں پاکستان میں آج بھی آئین کے ہوتے ہوئے بھی لوگ جو ہیں اس کا شکار ہیں، اس سے محرومی کا شکار ہیں. تو گلگت بلتستان میں تو کسی کو نظر ہی نہیں آیا. لوگوں کے لیے یہاں پہ بیوروکریسی کے لیے مفت کی چراگاہ تھی. آج بھی گلگت بلتستان از فنکشننگ ایز اے لائن ڈپارٹمنٹ آف منسٹری آف کشمیر افیئرز اینڈ جی بی. اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے. کسی بیوروکریٹ کو جو ہے ضرورت پڑتی ہے تو اپنے ٹرانسفر کرا لیتا. وہاں پر جائیں تو ناٹکوں کا اس کو تنخواہ ملتی ہے. آپ اس کو 2-4 اور بھی جو ہے ڈیوٹیز وہ ایزیوم کرتا ہے اور پھر وہ اس کے جو ہے پیسے لے لیتا ہے. پھر وہ اپنے فارن کا وار کا جو ہے کورس آ گیا تو گلگت میں 2-1 سال لگا کر ڈی ایم جی والے پھر وہاں سے کامن ویلتھ کی اسکالرشپ لے لی، شیوننگ لے لی، چلے گئے آگے. کسی نے پوچھا نہیں، کسی نے وہ نہیں کی. دیکھیں، آج بھی اگر آپ تعلیم کو ہی بنیادی حق سمجھیں تو 1993 میں نے جب سرکاری نوکری جوائن کیا تو قربان صاحب تھے، مشیر اپائنٹ کیا بے نظیر بھٹو نے اپنا. ان کا پیپلز پارٹی کا جی بی کا اس زمانے کے ناردرن ایریاز کا صدر تھا. اس نے ایک درخواست دیا کہ نگر میں ایک بھی گرلز اسکول نہیں ہے. تو بے نظیر واز شاکڈ. اس نے لکھا کہ آج کے دور میں کیوں نہیں ہے. تو میں نے کہا بے نظیر صاحبہ نے تو نگر کا سنا، اس نے تانگیر کا تو سنا ہی نہیں. اس نے داریل کا تو سنا ہی نہیں. ہمارے پاس تو سکول نہیں ہے. حقیقت تھی بات. کیونکہ آپ لوگوں کو آپ جب بنیادی حق سمجھتے ہی نہیں، آج بھی نہیں سمجھتے. آج بھی ہیلتھ کو، ایجوکیشن کو اور جس دیگر چیزیں ہیں، روزگار کو، شیلٹر کو ہم بنیادی حق نہیں سمجھتے. ہیلتھ تو ابھی بھی وہ آپ کی جو آپ جو جس آئین کا ذکر کر رہے تھے 1 سے 28 تک، اس میں ہیلتھ ابھی بھی اس کا ذکر حصہ نہیں ہے سر. زندگی تو ہے نا، زندگی ہے. ہیلتھ آئین کا بنیادی بس زندگی میں آ جائے گی. زندگی کو آپ بیمار ہوں گے تو مریں گے نہیں، تب تو جا کے علاج کرائیں گے. اور یہ تو نہیں کہتا ہیلتھ تو پھر آگے جا کے سب اس میں جا کے ٹیکنیکل پارٹ ہے نا. لیکن آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ خواندگی، زندگی، تحفظ، پراپرٹی اور آپ کی جو ہے پرائیویسی، یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جن کا آپ کو حق حاصل ہے. باقی کیسے دینا ہے، پولیس کیسے ہوگی، آپ کو گرفتار کب کیا جائے گا، کب نہیں کیا جائے گا، آپ کو عدالت میں کب پیش کرنا چاہیں، وہ تو بعد میں ایک اس کا لیگل پارٹ ہے نا. وہ تو آپ کے جو ہے لاز اور پالیسیز اور وہ طے کریں گے نا. صحیح. تو عامر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے جو علی احمد جان صاحب جن ٹیکنیکل چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ آئین پر جو بنیادی حق لوگوں کو کیسے دینا ہے وہ یہاں پہ بھی نہیں دیا گیا، تو مجھے تو جب علی احمد جان صاحب یہ باتیں میں ایک بات کی ذکر کروں صرف عامر صاحب آپ سے اجازت سے کہ ایج بنا ایکسٹینشن بھی ہو گئی. آج بھی گوجال میں، اپر ہنزا میں لوگوں کو زمین کی کمپنسیشن نہیں دیا گیا.
آپ کا آئین سب سے پہلی چیز جس کا ذکر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کی پراپرٹی کوئی نہیں چھین سکتا ہے جب تک وہ آپ کو قیمت ادا نہ کرے، آپ کو راضی نہ کرے. یہ ہے بنیادی حقوق جس سے آپ اس وقت محروم ہیں، اور کوئی عدالت آپ کے اس کیس کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ آپ کی پراپرٹی چھینی گئی ہے اور آپ کو ڈپرائیو کیا گیا ہے اور لوگ شادیانے بجا رہے ہیں، چائنیز ٹھیکیدار کو پیمنٹ ہو چکی، آپ کی گاڑیاں چل رہی ہیں، لیکن آپ کو محروم کیا گیا ہے. تو کوئی عدالت نہیں ہے، یہ بنیادی حقوق ہے وہ یہ ہے. صحیح. تو عامر صاحب، میں جب علی احمد جان صاحب یہ ساری باتیں جب کر رہے تھے تو میرے ذہن میں، چونکہ میں نے بی اے میں وہ سعادت حسن منٹو کا جو نیو کانسٹیٹیوشن پڑھا ہے، میرے ذہن میں تو سارا گھوم رہا تھا کہ جو نیا پروونس، جو پروویژنل پروونس یعنی عبوری آئینی صوبے کی بات ہو رہی ہے، تو خالی اس سعادت حسن منٹو کی اس افسانے سے کوئی زیادہ مختلف نہیں ہوگا. تو کیسے اس کو انشور کیا جائے، پھر لوگوں کو کیا فائدہ ہو اس صوبے سے؟ نہیں دیکھیں فدا، بات یہ ہے کہ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا، جیسے پہلے بھی بات کی، کہ اگر آپ اس کو جغرافی سمجھیں گے تو جغرافیکل سولوشنس ہوں گے، جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس کو سیکیورٹی ایکسٹینشن سمجھا ہوا ہے، تو اس کو، اس جغرافی کو آپ نے بچانا ہے. لوگوں کی بات نہیں کریں گے. لوگوں کی بات ہمیشہ سیاست سے ہوتی ہے، ایک پولیٹیکل ڈومین سے ہوتی ہے، پارلیمنٹ سے ہوتی ہے، کیونکہ پارلیمنٹ میں ہی لوگ اپنے نمائندے بھیجتے ہیں اور ریاست کو پارلیمنٹ کے تھرو ہی اکاؤنٹیبل بنایا جاتا ہے. جس پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے مسائل کے حوالے سے، ان کے امپاورمنٹ کے حوالے سے، ان کے مستقبل کے حوالے سے فیصلہ نہیں کر سکتی، تو اس پارلیمنٹ کے ہونے کا تو جواز نہیں ہے. جی بی ایل اے اسمبلی کے حوالے سے ہم یہی کہیں گے کہ جی بی ایل اے کے اندر جو ابھی نئی اسمبلی بنی ہے، ان کو اگر یہ اختیار نہیں ہے یا وہ ایکسرسائز نہیں کرنا چاہتے، جیسے امجد ایڈوکیٹ کی باتوں سے لگا، فتح اللہ کی باتوں سے لگا، کہ جو ڈیسیشن ہو رہا ہے گلگت بلتستان کے مستقبل کے حوالے سے، وہ ان کے اختیار میں نہیں ہے، وہ کوئی اور کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. وہ سارے ہمارے اسٹیک ہولڈر ہیں. کسی بھی دنیا کے ملک میں وہ تمام لوگ جو ریاست کے ایمبٹ میں آتے ہیں وہ اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں. ان کے اپنے کنسرنز ہوتے ہیں، ان کنسرنز کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے. یہ ایک نیچرل بات ہے. لیکن اس پروسیس کے درمیان جو بنیادی معاملہ ہوتا ہے وہ کہ لوگوں، ہیومن سینٹرک ڈیسیشنز ہوتے ہیں، اور ہیومن سینٹرک ڈیسیشن ہمیشہ پارلیمنٹری پروسیس سے آتے ہیں. تو ہم یہی کہتے ہیں. اب یہاں پہ جیسے انہوں نے بات کی، کمپنسیشن کی بات کی، بالکل. اور یہ اس دن بھی ایک پروگرام میں ہم نے بات کی، وہ جو آپ کے بلتستان کا روڈ بن رہا ہے، جی گلگت سکردو روڈ میں، جی اس پہ اکاؤنٹیبل کوئی بنائے نا. اتنے ٹنلز تھے 12، وہ کہاں چلے گئے؟ آپ نے ریٹ ریوائز نہیں کیا، آپ نے اس کے ویلیو ریوائز نہیں کیا، لیکن آپ نے ٹینڈر ہونے کے بعد اس کو چینج کیا. تو اس کو کون پوچھے گا؟ اس کو پوچھیں گے سیاسی نمائندے. ان سیاسی نمائندوں میں جان تب ہوگی وہ جب ایک لوکل پولیٹیکل پروسیس سے آئیں گے آگے. اگر وہ آئیں گے صرف اس لیے کہ آپ نے اس اسمبلی میں جانا ہے، ہم بتائیں گے آپ نے کرنا کیا ہے، تو پھر اس سیاسی پارٹی کے وہاں آنے سے، ہونے سے، نہ آپ کے مسئلے حل ہوں گے، نہ میرے مسئلے حل ہوں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عامر صاحب ایک کمنٹ میں شامل کر دوں. شاہد بیگ صاحب نے لکھا ہے کہ ناجی جو لاسٹ 30 ایئر سے کہتے رہے ہیں، آج سب وہی کہنے پر مجبور ہو رہے ہیں، سچ آخر زبان پر آ ہی جاتی ہے. دیکھیں جو بات ناجی کر رہے ہیں وہ سارے لوگ، گلگت بلتستان کے تمام لوگوں کا یہ منشا ہے. ناجی نے اس کو آرٹیکولیٹ کیا ہے. اس آرٹیکولیشن کی وجہ سے وہ جیت بھی جاتے ہیں الیکشن. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہنزا میں حوصلہ صرف ناجی میں ہے، ناجی میں حوصلہ ناجی میں ہے، اور ناجی میں یہ بتا دیا. جیسے ہنزا میں بابا جان، حالانکہ ہنزا کے اندر ہمیشہ یہ ٹرینڈ رہا ہے کہ جو وفاق میں حکومت ہوتی ہے اس کو جتوانا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بابا جان نے جیل سے الیکشن لڑ کے وہ دوسری پوزیشن حاصل کی، بڑا ووٹ بینک لیا. اس کا مطلب یہ کہ لوگ ایشوز کے حوالے سے جڑتے ضرور ہیں، لیکن کوئی تو ہو نا ان کو ان ایشوز کے حوالے سے آرٹیکولیٹ کر کے دے دیں. ہم آج بھی جب 5 سال کے بعد الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو پھر ہم رونا شروع کرتے ہیں، یہ بھی مسئلہ حل نہیں ہوا پچھلے 2 دہائیوں سے، پھر ووٹ اسی کو دیتے ہیں جو مسئلہ حل نہیں کرتے. مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ میر سادہ ہے کہ بیمار ہوئے جس کے سبب، اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. ہم وہی دوا لیتے رہے اور اب بھی ہم نے وہی دوا لیا ہے، تو اس دوا سے کوئی افاقہ نہیں ہوگا. آپ کو لوکل شہری سینس کو، سٹیزنشپ کے شعور کو اجاگر کیے بغیر، جسے ناجی کوشش کر رہا ہے، اس کو فرقے سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس کو ایتھنیسٹی سے کوئی مطلب نہیں ہے. وہ پبلک بات کرتا ہے. اسی طرح کی پبلک اویئرنیس کو، پبلک آرٹیکولیشن کے ساتھ آپ نے ریاست سے پنگا نہیں لینا ہے. آپ نے ریاست کے اندر رہتے ہوئے اپنے شہریت ہونے کا احساس ریاست کو بھی دلانا ہے، اپنے حقوق کی بھی بات کرنی ہے اور اپنے فرائض کی بھی بات کرنی ہے. تو یہ بیلنس کریں گے تو ایک بہتر سیاسی
متوازن ایک سیاسی نظام چلے گا اور اس کی ہم کوشش کرتے ہیں. پھر آپ کو یہ چھپ چھپا کے میٹنگیں کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ کو پروونس بنانے کے لیے کسی کو نہیں پتا. آپ مشاورت کریں, لوگوں سے پوچھیں. وہ جو مشاورت کا نظام ہے وہ اس لیے ہوگا کہ لوکل لیول پہ آپ کا اگر ایک مربوط سیاسی نظام ابھر کے سامنے آتا ہے, لوگ آواز اٹھانا شروع کرتے ہیں, تو پھر ریاست کو بھی چیزیں کرنی پڑتی ہیں. لیکن ہم اب ریاست پہ اعتراض تو کرتے ہیں, لیکن جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو ہم وہی کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. وہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ لاسٹ ٹائم ہماری بات ہوئی تھی افراز سیاب خٹک صاحب, تو انہوں نے ایک لطیفہ سنایا کہ وہ عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کو ان کے کہتے ہیں کہ ان کے جلسے میں لوگ زیادہ آیا کرتے تھے. تو کسی نے کہا کہ بخاری صاحب آپ الیکشن میں کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہیں؟ تو بخاری صاحب نے کہا کہ یہ جلسے میں تقریر میری سننے کے لیے آ جاتے ہیں, لیکن کل ووٹ لغاریوں کو دے دیتے ہیں. تو یہ وہی بات ہو گئی. لیکن جہاں پہ ریاست سے ٹکرائے بغیر اپنے مطالبات کی حوالے سے بات کی, تو نجف علی صاحب ہمارے دوست ہیں رندو سے, انہوں نے ابھی الیکشن لڑا, بہت کلوز کنٹیسٹ کیا. وہ ہمیشہ اس چیز کو گلگت سکردو روڈ کو لے کر احتجاج کرتے رہے ہیں, ابھی بھی وہ احتجاج کر رہے ہیں, بجلی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے احتجاج کر رہے ہیں. اس کے باوجود کہیں شنوائی نہیں ہو رہی ہے. تو اس کے باوجود تو میں علی احمد جان صاحب آخری لاسٹ کمنٹ آپ کا, کہ صرف میرے پاس 1.5 منٹ رہ گیا ہے, کیا کہیں گے؟ میں آپ کو 10 سیکنڈ میں جواب دیتا ہوں. وہ جن کا مقدمہ لڑ رہے ہیں وہ اس کو ووٹ نہیں دے رہے ہیں, تو ایک ایسی ایک انڈیفرنٹ قسم کی اور غیر وابستہ قسم کے لوگوں کا مقدمہ کس میں کہاں لے جا کے لڑنا. سب سے پہلے ان لوگوں کو سمجھ میں آنی چاہیے کہ جو بات کر رہا ہے نجف علی, وہ ہماری بات کر رہا ہے, اور ہم نے جب ان کی عدالت میں وہ بری و ذمہ نہیں ہوتے ہیں, وہ بری نہیں ہوتے ہیں, تو کس کی عدالت کیوں اس کی بات سنے گی؟ آپ کس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اس کی بات سنیں؟ صحیح. تو سامعین اور ناظرین, میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اس موضوع پر ہم آئندہ بھی اس پر گفتگو کریں گے, کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر مزید بات چیت کی ضرورت ہے. لیکن ابھی ہمارے پروگرام کا بالکل وقت ختم ہو گیا, تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. پروگرام جو جی بی سے فدا حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جو جی بی زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.